नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पाकिस्तानी सियासत की तरफ चलें, मुझे ताज़ियत करनी है, इज़हार अफसोस करना है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रहलत पे। अजीम शख्सियत थे, पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की कौम के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि 1971 के हादसात के बाद पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी मिली, पाकिस्तान एक जौहरी ताकत बन सका। वो सारा प्रोसेस जो है वो उनकी साइंटिफिक काविशों के नतीजे में वो चीज़ शुरू हुई थी। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। उनका बहुत मुकाम है पाकिस्तान की तारीख़ में, बरे सग़ीर की तारीख़ में उनका अपना बहुत बड़ा मुकाम है। मुझे अफसोस भी करना है परवेज़ मलिक साहब की रहलत का, PMLN के सीनियर रहनुमा, मेंबर नेशनल असम्बली, जिनकी वफ़ात हुई है। लवली जवारे रहमत पे जगह दे। आज ये जो दोनों रहलत हुई है, जो डेथ हुई है, इसके नतीजे में PDM ने जो इजलास अपना करना था उसे 18 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। PDM को इस वक्त PMLN डोमिनेट कर रही है, मौलाना फजल रहमान है। लेकिन सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान के साथ, उस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा किया कि इमरान खान की हुकूमत को फौरी तौर पे एक नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए और पाकिस्तान की हालात को और मईशत को इसी तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई, उसके बाद का कोई फॉलो अप इस पर नहीं हो सका। ताहम खुद PMLN के सोर्सेज और हुकूमत ने इस पर बड़ा प्रोटेस्ट किया, इसको रिजेक्ट भी किया और हुकूमत ने इसका ये भी कह के इस पर हमला किया कि मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के साथ PDM और PMLN जो हैं इलेक्शन को नथी कर रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? यही वो डिस्कशन का नुक्ता आगाज़ होगा हमारा। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट जनाब अंसार अब्बासी साहब। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, दी नेशन अखबार के एडिटर रह चुके हैं, करंटली चीफ़ एडिटर हैं 42 डिजिटल मीडिया के। मुझे लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब मुजीब रहमान शामी साहब, चीफ़ एडिटर हैं, डेली पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट हैं काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सईद काजी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लाहौर से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं सबसे पहले मुजीब रहमान शामी साहब से बात का आगाज़ कर सकूँ, पहले पार्ट में सर मेरे साथ हैं शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार। शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो हफ्ते के दिन मुतालबा किया कि हुकूमत को फिलफौर पाकिस्तान में इंतखाबात करवा देने चाहिए और उस पर हुकूमत की जो तनकीद आपके सामने आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुतालबा करने का हक तो किसी भी सियासी रहनुमा को हासिल है कि वज़ीर आज़म से उन्होंने कहा है कि वो नए इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर, तो ये उनकी राय है और वो राय जाहिर कर सकते हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म को मजबूर नहीं कर सकते। इंतखाबात कराने का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है। दस्तूर कहता है कि अगर वज़ीर आज़म अपनी सवाबदीद पर ये समझे कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि नए इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए, तो वो इसका ऐलान कर सकते हैं, असम्बली को तहलील कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये ना चाहें तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते, यानी आपके उनके ऊपर पिस्तौल तान के उनसे ये ऐलान नहीं करा सकते। वो अपनी मर्जी जो है उसके खुद मालिक है और अपनी सहूलत के मुताबिक और अपनी राय के मुताबिक इसका ऐलान करेंगे। तो सिर्फ ऐलान कर देने से ये लाजिम नहीं हो जाता कि वज़ीर आज़म उसे तस्लीम कर लें। अब मेरे साथ रहिए शामी साहब। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी वजह हो गई है पिछले 48 घंटों में कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा मुतालबा किया जो इससे पहले उन्होंने नहीं किया? इससे पहले तो खदशा ये था कि इमरान खान की हुकूमत एक अर्ली इलेक्शन की कोशिश करेगी सितंबर-अक्टूबर 2022 में। इसका खदशा था कि हुकूमत खर्चे कर रही है, बहुत सी डेवलपमेंट स्कीम्स ला रही है, एहसास प्रोग्राम पे खर्चा कर रही है, नया पाकिस्तान, कामयाब पाकिस्तान वगैरह की स्कीम्स ला रही है। मकसद ये है कि आवाम को खुश किया जाए, पैसा लाया जाए सिस्टम के अंदर, उसके बाद इंतखाबात कराए जाए। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब का कहना कि अर्ली इंतखाबात कराते हैं, इसकी क्या वजह आपको समझ आती? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बहुत देर के बाद आपके प्रोग्राम में मुझे मौका मिल रहा है गुफ्तगू करने का। सवाल आपने बहुत अहम उठाया है। देखिए, गुजारिश ये है कि अपोजिशन जो होती है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो इज़ द गवर्नमेंट इन वेटिंग, वो 2-3 इश्यूज़ के ऊपर लेके किसी किस्म की तहरीक का आगाज़ कर सकती है। उसमें एक गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, दूसरा महंगाई का इशू है
اور تیسرا حکومت کی اپنی نااہلی کا ایشو ہے، گورننس ایک الگ معاملہ ہے. تو ان تین بنیاد کے اوپر ہی پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی تھی اور پی ڈی ایم کو ایک تحریک کے طور پر سامنے لانے کی کوشش ہوئی تھی اس حکومت کے خلاف، اور آبجیکٹو بالکل واضح تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، چاہے وہ عثمان بزدار صاحب کی پنجاب میں حکومت ہو یا مرکز میں حکومت ہو. تو ان کے مطالبے میں ایسا، جیسا کہ شامی صاحب نے بھی فرمایا، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، حق رکھتے ہیں اپنے اس عہدے کے طور پر بھی اور ایک بڑی جماعت کے صدر ہونے کی حیثیت سے بھی. تو جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور جن بنیادوں پر ایسا مطالبہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنی مستحکم، کتنی ویل سیٹلڈ ہے ان دا سیڈل ٹو گورن دا کنٹری، اس کے حوالے سے بھی بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک حوالہ تو آپ نے خود بھی دیا کہ جو حالیہ چینجز ہو رہی ہیں اس کے اعتبار سے بھی. لیکن آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. ڈاکٹر معید، میں فورسفلی آرگو کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے اس مطالبے کو تنقید کا زیر تنقید لانے کی بجائے اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومت 3 سال میں کیا کر پائی ہے، کیا وہ ایشوز جن کے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ریزالو کریں گے وہ حل ہو گئے ہیں، کیا غریب آدمی کی زندگی پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہے. کرونا تمام دنیا میں آیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب انسان جو ہے یا عام آدمی جو سڑک پر ہے اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب بن جائے. اور اگر ایسا ہو تو پھر اس قسم کے مطالبے تو آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میرے ساتھ رہیے. انصار عباسی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، پھر میں جاؤں گا سعید قاضی صاحب کی طرف. یہ جو حکومت نے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن نے آرمی ری شفل کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑ دیا، ان ریئلسٹک ہے. اس پہ کیا آپ کا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے مطالبے کی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ پہلے میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ 5 سال لیٹ دیم کمپلیٹ. ہاں ایگزیکٹلی، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات یاد کی. انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور کوئی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آن دا ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ آپ بات کریں، جو پی ڈی ایم تھی، اب ان کا اس قسم کی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ہم ان کو امیڈیٹلی رخصت کرنا چاہتے ہیں. اب چونکہ آپ نے یہ کویشچن کیا، نہیں حکومت نے بھی کہا نا، منسٹرز نے بھی کہا، اخباروں نے بھی لکھا. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایسے کہ اب یہ کو انسیڈنس ہے یا واقعی سوچی سمجھی، ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی. لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ بات کریں جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان سے آف دا ریکارڈ بات کریں تو ان میں ایک جوش ایک نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ یعنی دیکھیں کل دونوں نے مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب پرسوں دونوں نے مطلب ہے کہ بات کی کہ آپ کیوں جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا اور جو کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جو بھی باتیں انہوں نے کی کہ بڑا مطلب ہے کہ ویلیو وائٹل ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا پرائم منسٹر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دے آر مور انفلوئنسڈ فرام دا اسپیکولیشن آن دا سوشل میڈیا، اور اس وجہ سے اب فیکٹس کی کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں ایگزیکٹ فیکٹس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور دونوں طرف سے ظاہر ہے چونکہ یا تو آئی ایس پی آر نے بتانا ہے یا پرائم منسٹر آفس نے بتانا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائمنگ کی وجہ سے یہ میرا خیال بات کی گئی، مطلب ہے کہ آپ اب فوری طور پہ گھر جائیں اور الیکشن کروا دیں. لیکن آف دا ریکارڈ ڈسکشن میری بھی ہوئی ہے لوگوں سے، وہ اس چیز کے اوپر کافی وہ ہیں کہ، اور وہ یہ بار بار بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ہاکس کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے متعلق اس قسم کی بات، ادارہ ایسا ہے، ادارہ مطلب دے آر ناؤ اسپیکنگ ان فیور آف دا ادارہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کیسے اس کو تھریٹن کر دیا، وہ جو چیز، وہ ساری باتیں. سعید قاضی صاحب، تو ایک سینٹر آف گریوٹی جو ہے پاکستانی پالیٹکس کا شفٹ ہو رہا ہے کہ وہ تمام سیاسی حلقے جو اداروں پہ حملے کرتے تھے اور ہر قسم کے حملے کرتے رہے ہیں گزشتہ 3 برس میں، وہ اچانک ان اداروں کی ہمدردی میں کھڑے ہو گئے. میں ذرا ایک دو میں باتیں عرض کر دوں کہ بڑی صحیح باتیں کی سب دوستوں نے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کب ایسی حکومت آئی جس نے ہم سے وعدے کیے تھے اور پورے نہیں کیے، اور کب جو نئی آنے والی حکومت ہے اس نے ہمیں پچھلی حکومت میں جو ہمارا حشر تھا وہ بلانا دیا ہو. لہذا ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انیشیٹو جو ہے بدقسمتی سے کبھی اپوزیشن یا جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے ہاتھ میں نہیں رہا. تو اقتدار کی غلام گردشوں میں جو مختلف قسم کی ریومرز گھومتی ہیں اس پہ یہ بیس کرتے ہیں، سوشل بیس ان کی ہوتی کوئی نہیں ہے. اگر آپ پی ڈی ایم کو دیکھیں تو انہوں نے ہر زور لگا کے دیکھ لیا
मोहतरमा मरीम नवाज साहब का एक मुबैना, एक करिश्मा भी बताया गया जी कि वो बड़ी क्राउड पुलर हैं, मगर वो हमें क्राउड नजर नहीं आया, करिश्मा यकीनन होगा उनमें। तो अब ये जो बात अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं वो ये है कि ये र्यूमर जो है वो ट्रिगर करती हैं कि शायद कहीं जो है आपकी कमजोरियां ज्यादा वाज़ेह हो रही हैं। इसमें बिल्कुल इसी तरह मैं भी अपने शो में कह रहा था कि जब मैं बरानी इलाके का रहने वाला हूँ, तो जब हम बीज बोते हैं तो उसके बाद आसमान की तरफ देखते हैं, न जाने कब बारिश होगी और कब हमें फसल मिलेगी। तो यही बाई एंड लार्ज है। अब इसमें जाहिर है कोई सर्टिट्यूड से कोई बात नहीं कर सकता, जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, मगर सवाल ये है कि कहानी वही है कि कोई आएगा और हमें कोई ना कुछ दे जाएगा। यही सिलसिला चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा नहीं है। कल महमूद का रुख बदलेगा तो पता चलेगा। नहीं, अभी हमने मुल्क के वसी तर मफाद में हुकूमत को 5 साल दे दिए हैं। तो बेसिकली जो अनफॉर्चुनेट चीज है वो ये है क्योंकि सियासत जमीन से नहीं जुड़ी हुई, ऊपर के मफादात, माल, काले धन से जुड़ी हुई है और जो रियासती जो वसाइल हैं उनसे जुड़ी हुई है। लिहाजा जब नीचे सियासत आपके हाथ में ना हो तो फिर ऊपर से ही जो होना होता है वो होता है। और शायद कुछ लोगों का अपोजिशन में ख्याल है कि ऊपर से कुछ होने वाला है, जो मुझे तो नहीं लगता। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात कर, जी वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। बस ये जो बहुत जबरदस्त बात की, और मैं आपको एक बार बताऊं कि अगर ये उम्मीद है, ठीक है, ये मैंने आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, महमूद गजनवी आने वाला है। देखें, बेशक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो, बेशक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या कोई भी हो, इस तरह की चीज़ को एंजॉय करना और उसको मतलब है कि ये करना कि यार ये किसी तरीके से कामयाब हो जाए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। ये अगर ये चीज़ लर्न नहीं करेंगे तो जो हम वो जो है ना वही चीज़ कि जी बैक टू स्क्वायर वन और 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप जो बैक वाली बात है ना, ये चीज़ हमारी नहीं रुकने वाली कभी भी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियंस हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वेदर दे फ्रॉम द ट्रेयर बेंचेस और द अपोजिशन बेंचेस, कि खुदा का नाम लें, इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की जब बात करते हैं तो ऐसी चीज़ अगर आपको शक भी है तो उसके आपके अल्फाज ऐसे नहीं निकलने चाहिए कि उस चीज़ को सपोर्ट मिले। बिल्कुल सही। शामी साहब, जो बात अभी कर दी सईद काजी साहब ने भी और अंसार अब्बासी साहब ने भी, कि ऑपोजिशन तो खुद मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा कहती रही कि इनको 5 साल देने की ज़रूरत है, और ऐसी मौसम में क्या तब्दीली देखी है शहबाज शरीफ साहब ने? कोई इनको कहाँ से उनको ख्याल आया है, किस चीज़ की उनको तवक्को है? और अगर असूल उनका था कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर ज़रा सी अगर उनको एक खबर कहीं से मिली, स्पेकुलेशन है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी डिमांड खड़ी कर दी है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? डॉक्टर साहब, वो जो गालिब ने कहा है ना कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन हो रही हैं, अगर उसको बुनियाद बनाकर फैसले हो रहे हैं तो फिर तो आप बस दुआई कर सकते हैं अपने सियासतदानों के हक में। भाई ये सोशल मीडिया जो कुछ कहता रहे और अंदर खिचड़ी जो कुछ भी पकती रहे, बात तो वही करनी चाहिए। तो उससे ये नतीजा कैसे निकला कि अब आप इंतखाबात फौरी तौर पर हो जाए तो ये मुतालबा मान लिया जाए? सर, वो खिचड़ी वैसे ही पक रही है जैसी सोशल मीडिया बता रहा है, तो उसका तो नतीजा खुद बहुत कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप करने की क्या जरूरत है? और फिर तो कौमी असम्बली के अंदर अगर कोलिशन जो है वो कमजोर पड़ती है और वजीर आजम के जो हमायत करने वाले हैं उनमें से कुछ लोग उनसे अपनी हमायत विड्रॉ कर लें, तो वो खुद ही मजबूर हो जाएंगे नया इलेक्शन कराने पर। तो नया इलेक्शन जो है वो आपके मुतालबे से तो नहीं होगा। अब ये तो वजीर आजम को फैसला करना होगा। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो इलेक्शन करा लेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं करा सकेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसके बाद इस मुल्क में इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी आप दलील लाके कहीं से भी कोई जवाब तलाश कर सकते हैं या हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो घुटने टेक दे। तो कैसे हुकूमत कैसे घुटने टेकेगी? पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लीजिए। वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब को कितना मजबूर किया गया, कितने धरने दिए गए और कितने मशवरे दिए गए कि आप जनाब छुट्टी पे चले जाएं या आप इस्तीफा दे जाएं।
تو انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا اس کو, اور پھر جو مطالبہ کرنے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو مطالبہ کرنے سے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ کوئی اسے مان بھی لے گا. تو عمران خان صاحب کی جو افتاد تباہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے ٹھنڈے پیٹوں یہ ساری چیزیں کر لیں گے, برداشت کر لیں گے اور اپنا سر جھکا لیں گے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ ہے. سلیم بخاری صاحب, یہ شہباز شریف صاحب نے جو امید لگائی بھی ہے, اگر آج موسم تھوڑا خراب نظر آ رہا ہے, کوئی بادل گرج رہے ہیں, اور کل اگر موسم ٹھیک ہو گیا تو پھر شہباز شریف صاحب دوبارہ 5 سال پہ 5 سال حکومت پوری کرے, کیا ہوگا سر؟ دیکھیے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت کی اجازت مجھے دیجیے. وہ مریم نواز کے جس بیان کا ذکر ہے وہ یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 5 سال تک اس حکومت کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. بہت فرق ہے ان دونوں باتوں میں. آئی ہوپ دیٹ یو ول مائی کلیگز ول آلسو ریئلائز دیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا بیانیہ اور نیریٹو یہ تھا کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دینا چاہیے. 2 مثالیں اس وقت ریسنٹ موجود ہیں. ایک تو الیکشن کمیشن کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا, یہ پہلی دفعہ ہوا. میں نے اپنی جرنلسٹک ہسٹری میں نہیں دیکھا کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمشنر کی جان کو آ جائے یا ان کے ممبران سے کہے کہ وہ استعفے دے دیں. اور پھر اب یہ جو سیکورٹی اداروں کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ, بالکل نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے. کون کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. اب آپ آج کا بیان لیجئے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جناب عمران خان صاحب تن کے 5 سال پورے کریں گے. یہ کوئی زبان ہے, یہ کوئی لہجہ ہے؟ آپ کے بے پناہ منسٹروں کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو ہمیں آ کے بتاتے تھے کہ یہ 10 سال کے لیے لہجہ ہی ایسا ہے, یہ ڈیلا جیل جائے گا, وہاں کمرہ تیار ہو رہا ہے. یہ جو لہجے ہیں انہوں نے ہی خرابی پیدا کی ہے. اپوزیشن تو ہمیشہ لائک یو سی, جیسا میں نے کہا کہ ویٹنگ ان دا گورنمنٹ ان دا ویٹنگ ہوتی ہے. ان کو تو اس قسم کے موقع چاہیے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکے, لیکن یہ موقع مہیا کون فرما رہا ہے؟ یہ بات دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے میرے خیال سے. اس کرائسس کی صورتحال میں حکومت کو, خود عمران خان صاحب کو ایز پرائم منسٹر اور ان کے وزراء کو بہت ذمہ داری سے اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ بہت سینسٹیو ہے. ڈاکٹر معید آپ جانتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک سانس میں تو وہ کہہ رہے ہیں تن کے پوری کریں گے, اور ساتھ ہی کہتے ہیں اگلے 90 دن اور 120 دن بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی ڈینجرس ہیں. آپ مجھے بتائیے میں ان کی کون سی بات کا اعتبار کروں, اور ہیں وہ وزیر داخلہ اس ملک کے. تو یہ جو رویے ہیں انہوں نے پوری صورتحال کو گڈمڈ کر دیا ہوا ہے. اپوزیشن تو ویٹ کرے گی ہمیشہ سے کسی بھی اپرچونٹی کا جہاں وہ بیان بازی کر سکے, جہاں وہ غیر ضروری توقعات جو ہیں. بالکل صحیح. ہاں بالکل. میں ایک کوئک کامنٹ لے لوں سعید قاضی صاحب کا. سعید قاضی صاحب اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ آپ نے سب کو سن لیا. دیکھیں کچھ نیا تو کچھ بھی نہیں ہے. کب استعفے نہیں مانگے گئے, پیٹ پھاڑنے کی باتیں کب نہیں ہوئی, کالا کوٹ کب نہیں پہنا گیا, اور جہاں کی آج بات ہو رہی ہے وہاں جا کے 7 گھنٹے میٹنگیں کس نے نہیں کی, اور یہ کس نے نہیں کہا کہ مفاہمت سے اقتدار ملتا ہے تو مفاہمت سے لے لیں گے, مزاحمت سے ملتا ہے تو مزاحمت سے لے لیں گے. بائی ہک اور بائی کروک ایک مورل ویکیوم میں یہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں سارے. میں کسی ایک کی سائڈ نہیں لے رہا. تو یہ تمام باتیں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی, اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اور جو ابھی میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی بھی تو ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ بائی سم پولیٹیکل فیکشن جو ہے وہ پھر سوئسائڈل ہے. کدھر گیا آپ کا کل کا بیانیہ جناب؟ اور یہ آپ چوکوں پہ کھڑے ہو کے کبھی ججز پر حملے, کبھی جرنیلوں پر حملے, یہ کیا تھا؟ صرف آپ کا ہی رائٹ ٹو رول ہے بھائی. یہاں پر حقان عباسی صاحب فرماتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہ ان کی پارٹی بھی جتنی بار پاور میں آئی وہ الیکشن فیئر نہیں تھے. یعنی ایک الیکشن کو انفیئر قرار دینے کے لیے اپنے بھی سارے انفیئر کروا لیے. تو دس از اے ویری سوری اسٹیٹ, کیونکہ جب تک آپ کی جو سیاست ہے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ سیلف سینٹرڈ یا فیملی سینٹرڈ ہو اور نظریات پر مبنی نہ ہو. نظریات میں انسان اور لوگ میٹر کرتے, مگر جب ڈائنیسٹیز بن جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں اپنا رائٹ ٹو رول اپنا جو ہے وہ برتھ رائٹ سمجھ لیتے ہیں. یہی آج کی دنیا میں جو سب سے بڑا المیہ ہے جمہوریت کا, وہ یہی ہوا ہے کہ جناب یہاں پر جو آیا اس نے کہا بھائی میں ہی ہوں, اب اور کوئی نہیں آئے گا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ کب ختم ہوگا گاڈ نوز. اب تو 3 ان انٹرپٹڈ آپ کو ادوار بھی مل گئے. وہ تو ہم کم از کم 3 ادوار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ انٹرونشن جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہوئی, مگر اسٹل اٹ از دی سیم سوری سچویشن. اینڈ ہمیں اس پہ میرا نہیں خیال حکومت رہے جائے, نہ ہم روکنے والوں میں ہیں نہ ہم بھیجنے والوں میں ہیں.
مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنا پلڑا پھر وہی ڈال رہے ہیں, ہم نے پھر کالا کوٹ پہن لیا ہے. اینڈ دس از آئی ڈونٹ تھنک اے گڈ اومن فار دی ڈیموکریسی. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بہت شکریہ. مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی جوائن کیا پروگرام کے سیگمنٹ میں. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. انصار عباسی صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بڑا دلچسپ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی اسپیکولیشنز کو بلیو کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کی اسپیکولیشنز تو جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارا سینٹر آف گریوٹی جو ہے پاکستانی میڈیا کا وہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, ٹویٹر وغیرہ کی طرف چلا گیا ہے. اور اب جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس پہ اتنی قدریں ہیں کہ بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں ملک میں, مین اسٹریم میڈیا اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا. یا آپ کو ہندوستان کے میڈیا سے پتہ چلتا ہے, یا آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے, یا ویسٹرن میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان وہی صورتحال جو پہلے ہوتی تھی بی بی سی کے سیرمین والی وہی واپس آ گئی. اس پہ کیا آپ کا رد عمل ہے؟ ایک چھوٹی سی بات پہلے ایک بات کر لوں کہ جہاں ہم رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں, چونکہ ہم سب جب بات کر رہے تھے تو ہم پولیٹیشنز کے جو ان کو رسپانسبل اپنا رول ادا کرنا چاہیے, یہی رول اپلائی دوسری سائڈ پہ بھی کرتا ہے اداروں کے بھی, بیکاز دس کنٹری بلانگس ٹو آل آف اس. ہم سب سے اور کہیں سے بھی اگر میچورٹی اس لیول کی نہ دکھائی جائے, کوئی بھی سائڈ ہو, مجھے ہمیں کچھ فیکٹس کا نہیں پتہ, تو اس کا ظاہر ہے جو امپیکٹ ہوگا, امپلیکیشنز ہوں گی, وہ سب کو برداشت کرنے کے لیے پاکستان کو برداشت کرنی پڑیں گی. اچھا, جو آپ نے جو کویشچن کیا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک میں آپ کو بتاؤں ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ, ہم جب بات کرتے ہیں نا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اور اخبارات کے اوپر, آپ یقین کریں گے کہ لوگ اس اسپیکولیشن کو, سوشل میڈیا کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بیکاز کریڈیبلٹی شفٹ ہوگی. نہیں, کریڈیبلٹی ارسپانسبل, وہاں پہ فیک نیوز بھی ہوتی ہیں, اسپیکولیشن ان ریئل سینس, ریومر مانگرنگ بھی بہت ہوتی ہے, سب کچھ. لیکن یہ والی جو آپ نے بات کی نا کہ جو پچھلے 5-6 سال اس ملک میں جو کچھ ہوا, ہم بھی بہت سی باتیں جو ہمیں آبجیکٹیولی ان گڈ فیتھ کرنی چاہیے, ہم نہیں کر سکتے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. بالکل مین اسٹریم میڈیا جو بات ہمیں گڈ فیتھ میں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان کرنی چاہیے, وہ ہم باتیں نہیں کر سکتے. اور یہ والا جو بھی ایشو بھی ہے, اس کو بھی اگر ظاہر احتیاط سے اگر ڈسکس کیا جائے تو ڈسکس کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اسپیکولیشن ختم ہو. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسپیکولیشن اتنا آگے جب اتنی اسپیکولیشن ہے اور وہ انفلوئنس, ہیوج انفلوئنس ہے سوشل میڈیا کا. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں, کریڈیبلٹی زیرو ہے کسی کے سامنے, یا کسی کے سامنے 80% یا 100% ہوگی, بٹ اس کا انفلوئنس ہیوج ہے سوشل میڈیا کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اور ISPR یا فوج کو اس مسئلے کو جو بھی ہے, چونکہ ان دونوں کے درمیان ہے, اتنا دور ڈریگ ہونا نہیں چاہیے تھا. 4-5 دن ہو گئے ہیں, 3-4 دن سے, 5 دن سے یہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. اس کو 5 دن نہیں گزرنے چاہیے تھے میری ذاتی رائے میں. زیادہ اگر مسئلہ تھا بھی تو 2-1 دن میں مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ جلدی سیٹل ہو جائے. میڈیا والی چیز پہ سلیم بخاری صاحب, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اعداد و شمار 2021 کے شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 180 ملین ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں. 100 ملین سے زیادہ لوگ براڈ بینڈ ایکسیس کرتے ہیں اپنے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کے اوپر, جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ٹیلی ڈینسٹی جو ہے وہ تقریباً اس وقت 80% ہے, اور 90 سے 100 ملین لوگ جو ہیں وہ غالباً ہفتے میں ایک دفعہ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں. تو جو سینٹر آف گریوٹی ہے, جو حکومتی اداروں نے, عدالتوں نے مین اسٹریم میڈیا پہ اتنا پریشر ڈالا ہے گزشتہ 3-4 برس میں یا 5 برس میں, کہ مین اسٹریم میڈیا جس کے اوپر پھر بھی ایک ریگولیٹری فریم ورک کام کرتا ہے جو کسی ڈسپلن کے تحت ہے, اس کی آواز بالکل ختم ہو گئی ہے. وہاں پر ایشوز ڈسکس ہو نہیں سکتے ایک سنجیدہ انداز سے, جبکہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتے ہیں, ہندوستانی میڈیا سے پتہ چلتے ہیں, بین الاقوامی میڈیا سے پتہ چلتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا استدلال ہے؟ آپ مدیر رہے ایک بہت بڑے انگریزی اخبار کے, ابھی بھی آپ ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, آپ کا میرے خیال سے یہ بہت ہی ویلڈ سوال ہے. اس کا جواب تو بڑا طویل دیا جا سکتا ہے, لیکن 2-3 باتیں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابتدا میں 2 افراد کی رحلت جو ہے اس کے اوپر تعزیت کا اظہار کیا, تو جو نیشنل میڈیا سسک کے مر رہا ہے اس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر تعزیت ہونی چاہیے. میں حوالہ ناموں سے دینا نہیں چاہتا ہوں جنہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ پرنٹ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے نوکریاں تلاش کر لیں, کیونکہ یہ تو 1 سال میں مرنے والا ہے, ختم ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد نیشنل میڈیا کے ساتھ جو سلوک ہوا, ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کے عینی شاہد ہیں, ہم بھی ہیں, کچھ لوگوں نے اس کی سزائیں بھی بھگتی ہیں, کچھ ادارے بند بھی ہوئے ہیں, کچھ ہونے جا رہے ہیں.
یہ سب کچھ جو ہے یہ اچھا اومن نہیں ہے. لیکن چونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کو چونکہ سوشل میڈیا شروع سے ابتدا سے سوٹ کرتا تھا، لہٰذا آج سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس کی ذمہ داری اگر کسی ایک فرد یا پارٹی پر عائد کی جا سکتی ہے تو اس کا نام یا عمران خان ہے اور یا پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس ملک کا نیشنل میڈیا جو ہے اس کی جگہ جو سوشل میڈیا ہے وہ لے لے. جو فیک نیوز کی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں چاہے پرائم منسٹر ہیں، یہ سب کچھ ایجاد بھی ہوتی ہیں اور فروغ بھی پاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ نیشنل میڈیا کے اوپر اس قسم کی اتنی شدت کے ساتھ کبھی فیک نیوز چلی ہو اور اس کے اوپر کسی نے ذمہ داری نہ لی ہو یا کسی کے خلاف ایکشن نہ ہوا. تو یہ جو مدد سوشل میڈیا ہے اس کی خرابیوں کا ابھی ہمیں صرف ادراک ہونا شروع ہوا ہے. اس کے جب آپ تباہ کن اثرات تک جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا جس ملک میں نیشنل میڈیا کی کریڈیبلٹی کو دانستہ طور پر فورس کے ساتھ ختم کیا جائے، وہاں پھر اسی قسم کی تباہی کا جو ہے وہ آثار نظر آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز افواہوں کے حوالے سے بات ہے، بیئر می آؤٹ اف آئی سے کہ اس میں بھی آپ دیکھیے اپوزیشن تو اپنے مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ بھی چلائے گی، لیکن حکومتی حلقوں میں نام لے کے وزیروں کے نام بتا سکتا ہوں آپ جنہوں نے اتنی بڑی فیک نیوز خود چلائی ہے اور اتنی بڑی افواہوں کو جنم دیا ہے جس پر بعد میں کبھی اثرات یعنی اصل میں آپ وہ نہیں دیکھ سکتے. شیخ رشید صاحب کی پیشین گوئیاں لے لیجئے یا اور اسی طرح کی درفنتنیاں جو ہم سنتے آئے ہیں، انہوں نے نیشنل میڈیا کو انڈرمائن بھی کیا ہے اور اپنے ویری شارٹ ٹائم آبجیکٹو کی خاطر بہت بڑی کاز کو تباہ کیا ہے. اچھا میرے ساتھ رہیں. صحیح قاضی صاحب، سلیم بخاری صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے یہ اس کے لیے ریسپانسبل ہے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سینٹر آف گریوٹی ہے مین سٹریم نیشنل میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف چلا گیا، یہ صرف تحریک انصاف کی ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کے پیچھے اور بھی محرکات؟ دیکھیں، تحریک انصاف وڈ اسپیک فار اٹ سیلف، وہ تو اپنے بارے میں بات کریں گی. مگر میں 1985 میں نے جرنلزم میں آیا تھا اور یہ سب میرے سینئر ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر ہم اس کو ٹریس کرنا شروع کریں تو کون سے میڈیا گروپ میں پہلا صحافیوں کا ایک بنایا گیا تھا گروپ جسے بتایا گیا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے آپ کے یا وزیر اعظم ہوں گے اور آپ ان کو پروجیکٹ کریں گے. یہاں سینئر لوگ سارے جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے نکلتا ہوں. یہ پلاٹ اور لفافے کیسے گھسے سیاست میں اور نثار عثمانی صاحب ریپلیس ہوتے گئے اور سعید قاضی آتا گیا. یہ کیسے ہوا کہ جو ہے یہاں پہ ایس یو ویز آئے 8 کروڑ روپے کے. کس ملک کے صحافت میں ہم نے یہ دیکھا؟ یہاں کیسے ہوا؟ جب آپ نے 85 میں جب مارشل لا لگا اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ کو میڈیا کی ضرورت تھی، آپ نے گھر کے لوگوں کو گملے میں لگا کے شخصیات کی تعمیر کروانی شروع کی. یہ سٹارٹڈ، کوئی دیوار اچانک نہیں گرتی، کوئی چھت اچانک نہیں گرتی، وہ اس دن گرنا شروع ہو جاتی ہے جس دن آپ اس میں 2 نمبر سیمنٹ لگاتے ہیں. تو یہ وہاں سے شروع ہوا، چلتا رہا اسی طریقے سے. جہاں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو سوٹ کیا کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کی گود میں بیٹھے، وہ بیٹھ گئے. کسی اور نے دھکا دے کے ان کو اٹھا دیا اور کوئی دوسرا بیٹھا تو وہ ناراض ہو گئے. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کدھر سے یہ یہاں آج ہم پہنچے ہیں؟ تو کیسے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بڑا آئیڈیل یا مثالی پی ٹی آئی کا کردار یا اس کی حکومت رہی ہے یا اس کی تاریخ بڑا پازیٹیولی یاد رکھے گی. آئی ایم ویری شیور اباؤٹ دیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو پرسپیکٹو میں ہم رکھ کے دیکھتے ہیں. یہ کیسے سب کچھ بنا؟ جعلی یہ لوگ اس قابل تھے ہمارے لیڈر بنتے؟ یہ اسٹیٹس مین تھے؟ مجھے بتائیں، ان کی تعلیم دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں. یہ اپنے مرضی کا صحافی سامنے بٹھا کے انٹرویو دیتے رہے اور بعض اوقات تو ایسی چیزیں ویڈیو پر پڑی ہوئی ہیں جس میں پتہ چلا کہ یار وہ بیچ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ صحافی نے کوئی اور سوال پوچھ لیا ہے. تو یہ کہاں سے سب کچھ شروع ہوا؟ یہ سارا آپ نے بنایا، یہ سارا جھوٹ کا کھیل کھیلا، میڈیا میں جعلی شخصیات کو تعمیر کیا، ہمارے اوپر مسلط کیا اور ریاست نے اس کی سزا پائی. ایک سزا کا میں نام لیتا ہوں، دوسری آپ کو سمجھ لیجیے گا. ایک تو الطاف حسین صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انگلینڈ میں. تو دس ہیز اے ہسٹری. یہ اس کے اور میں ایک بتاؤں آپ کو یہ ہسٹری کیوں ضروری ہے کہ اگر آپ کو اپنی سب کی تاریخ کا پتہ نہ ہو آپ اپنا مستقبل ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ وجہ ہے.
اور آج اتنا بڑا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ 80% معیشت جو ہے آپ کی اس ملک کی ریاست کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان لوگوں کے ہاتھ کون فنڈ کرتا ہے الیکشن کو؟ بینک رول کون کرتا ہے الیکشن کو؟ انڈیا کی جمہوریت کا برکس نکل گیا اسی کھیل کی وجہ سے, اور ادھر بھی نکلا ہوا ہے. وہاں کوئی مارشل لا نہیں آیا تھا. تو یہ ہے, اس کو ہم کیسے بازیاب کروائیں؟ میں بار بار ایک ہی بات اپنی ہمبل سی اور نحیف آواز میں کہتا ہوں, اسے نظریاتی سیاست, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میرے ساتھ رہیں. تو نظریاتی سیاست کون لے کے آئے گا؟ ان میں سے کون ہے جو لے کے آئے گا؟ میرے ساتھ رہیں. اچھا, اب چونکہ آپ نے جی صحیح کہا صاحب, میں بس ذرا انصار عباسی صاحب کی طرف آنے دیجئے مجھے. یہ انہوں نے کہا کہ نظریاتی سیاست کی طرف آنا ہوگا. ایک پی ڈی ایم کا جو اب اجلاس ہوگا, جو آج کینسل ہو گیا بیکاز رحلت ہو گئی, انہوں نے اس کا کہا وہ 18 تاریخ کو ہونا ہے. اس اجلاس میں آپ کیا اسپیکولیٹ کریں گے, اندازہ لگائیں گے کیا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس میں پی تو نظر نہیں آ رہی. پی ڈی ایم کا جو سارا اپوزیشن کا ہے, اس کے اندر ہمیں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب, یہ پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے. اس میں آپ کو دوسری بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی. دیکھیں, پی ڈی ایم تو میری نظر میں ان کی پالیٹکس شروع سے ہی مشکوک اس لیے تھی کہ بہت بڑا کویشچن مارک پاکستان پیپلز پارٹی کے رول کے اوپر تھا. وہ رول کلیئر ہو گیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور اب جو پی ڈی ایم ہے کہ وہ شروع سے الگ ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. نہیں, الگ سے مطلب یہ تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کیا ان بیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سب مشکوک تھے بیکاز وہ ریزگنیشن دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ریزگنیشن واز دی اونلی آپشن. عملی مختلف تھی یا وہ ان کو فیل کرنا چاہتے تھے؟ نہیں, دیکھیں ایکچولی انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ پتہ نہیں ہوتا. ایک سٹیج کے اوپر ایک جینون ڈیموکریٹ بن کے سامنے آتے ہیں اور پھر ٹائم چینج ہوتا ہے تو وہ پھر جا کے چھپا کے ملانا, یہ وہ سارا کچھ. تو پاکستان پیپلز پارٹی ٹو مائی ریکننگ, ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ, دیٹ از ویری کمفرٹیبل ود دا سچویشن. وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں جو بھی حالات ہیں, جس قسم کے بھی. اس میں کوئی رد و بدل نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے. نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. وہ بالکل رد و بدل نہیں چاہتے. وہ اگر فرض کریں پنجاب میں گورنمنٹ بھی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی اپنی گورنمنٹ تو نہیں آئے گی نا. وہ تو چاہتے ہیں کہ چلیں پرویز الہی صاحب آ جائیں, کوئی اس طرح آ جائے کہ تھوڑا سا کسی طرح سپیس پنجاب میں کسی طرح جا کے سپیس آگے جا کے مل جائے. تو وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں. اور جو ریسٹ آف دا پی ڈی ایم, جو باقی پارٹیز پی ڈی ایم کی رہ گئیں, آئی ڈونٹ سی مطلب کہ ان میں کوئی اتنا مجھے دم خم نظر نہیں آتا کہ وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جلسے جلوس ہوں گے, نومبر میں شاید ہوں گے, دسمبر میں ہوں گے, کوئی اس قسم کی بات ابھی میں آج دیکھ رہا تھا. تو یہ ہوتا رہے, اس سے تو بڑی دیر سے وہ کہہ رہے ہیں. ویسے نہیں, ویسے جلسے جلوس کر بھی لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر صاحب. تو وہ حاصل کیا کرنا چاہیں گے اب 18 تاریخ کو؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح بخاری صاحب کی اور قاضی صاحب دونوں کی باتوں کو میں ذرا تھوڑا سا جوڑ کے میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہماری اپوزیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے فیلیئرز بہت ہیں. ویسے گورننس دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, چیلنجز, وعدے کیا کیے تھے, یہ کچھ کریں گے, ریفارمز, کچھ بھی نہیں ہوا. حالات خراب ہوئے پاکستان کے. انفارچونیٹلی ہماری جو اپوزیشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے اگر انکمپیٹنٹ, وہ اس طرح کہتے ہیں کہ نااہل کہتے ہیں پرائم منسٹر کو. یقین کریں اگر یہ بات ہے تو ایکولی, اف ناٹ مور, ایکولی نااہل ہے اپوزیشن. اور آپ دیکھیں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این. پی ایم ایل این تو خود سے اندر سے اتنی شدید قسم کی ڈیوائیڈڈ ہے, انتشار کا شکار ہے. انتشار. اچھا پہلے تھا نا کنفیوژن اور جینون, ایک تھا کہ 2 پوائنٹ آف ویوز تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ انتشار والی بات کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. مریم صاحبہ نے جو یہ کہا کہ میں بھی ڈرتی ہوں, ہم بھی کچھ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے اور کچھ ہم سے ڈرتے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر کی بات کی نا. تو ایکسٹینشن پاکستان پیپلز پارٹی از کمفرٹیبل. وہ اپنا کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناراضگی, عمران خان صاحب سے بھی کوئی ناراضگی ہو جائے کسی طریقے سے کسی کی, پی ایم ایل این اسی طرح جاری رہے, اسی اپنے جو نواز شریف اور مریم کا جو نیریٹو ہے اس کو اور آگے لے کے جائیں. تو پھر ہمارا چانس کہ جی کوئی ایک کنگز پارٹی اور پھر صدر پنجاب اور یہ وہ سارا کچھ کر کے تو ہمیں موقع. سو یہ ہماری پاکستان کی پالیٹکس ہے. بریک لے لوں, میں ایک بریک لے لوں. بہت ہی دلچسپ نقطے کے اوپر انصار عباسی صاحب ہمیں لے آئے ہیں اور میں سلیم بخاری صاحب کی طرف آؤں گا آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں چلتا ہوں سلیم بخاری صاحب کی طرف. سلیم بخاری صاحب, وقفے سے پہلے انصار عباسی صاحب ایک بہت ہی دلچسپ نہج کے اوپر, انٹرسٹنگ پوائنٹ کے اوپر انہوں نے اختتام کیا. انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این اندرونی انتشار کا شکار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے جس کا اپنا ہولڈ ہے, وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.
اور ایک دو دن پہلے ہمارے ساتھ عارف حبیب بھٹی صاحب تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانونی طور پہ پی ایم ایل این کا یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اس وقت انفیکٹ نون کے ایک لیڈر بھی ہمارے ساتھ تھے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو قانونی طور پر بھگوڑا ہو چکے ہیں, ابسکانڈر ہیں, ان کو لیڈر کہنا کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس صورتحال میں یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا 18 تاریخ کو, یہ کیا اچیو کر پائے گا؟ میں آپ کے سوال کی طرف ضرور آتا ہوں, لیکن تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے گا. پہلی بات تو یہ کہ میں بہت مشکور ہوں سعید قاضی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں آج یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ سیاست میں خرابی شروع کب ہوئی تھی, حتیٰ کہ انہوں نے اسپیسیفکلی 1985 کا زمانہ ہمیں یاد دلایا جو یقینی طور پہ ماشاء اللہ کا دور تھا. میں آج ایجوکیٹ ہوا ہوں, میں یقینی طور پہ بہت مشکور ہوں قاضی صاحب کا. دوسری بات یہ کہ جب ہم حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا ان کی کسی کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں تو یہ رانگ ایزمپشن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی تھی اور انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی. یہ وضاحت بہت ضروری ہے ڈاکٹر محیط, اینڈ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایٹ ٹائمز وی آر کرٹیسائزنگ دا گورنمنٹ ناٹ نیسیسریلی سپورٹنگ دا پریویس ونس. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جس کی بھی دم اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو نتیجہ خود ہی مل جائے گا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیں کس نے دیے تھے تحفے میں؟ آپ کی تو ہسٹری بہت ہم سے زیادہ بہت بہتر ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ اگر ضیاء الحق بے نظیر کو نہیں آنے دیتے تو پیپلز پارٹی کی سیاست دفن ہو چکی تھی؟ تو یہ جب اس طرح کی کھدائی ہم کریں گے تو اس کے اندر بہت انٹرسٹنگ فیکٹ آئیں گے. اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیے, یقینی طور پہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک بھیک منگوں کی طرح سے بیٹھی رہتی ہے, اور خاص طور سے یہ جو موجودہ حکومت ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی غلطی کریں, ان کی حکومت سے ایسی غلطیاں سرزد ہوں اور ہماری باری آ جائے, یہ کسی ثبوت کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل واضح ہے. مجھے تو اس کے بارے میں کوئی یعنی وہ نہیں ہے. وہ چاہے پی ڈی ایم بنائیں, چاہے پی ڈی ایم توڑیں, چاہے پی ڈی ایم پھر سے بنائیں, ان کا جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ اب حکومت کرنے کا حق ہمارا ہے. اصل خرابی اس وجہ سے ہے کہ ان کی ان جعلی خواہشات کو تسکین ملتی ہے عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کے پرفارم نہ کرنے سے. اب وہ میں نااہلی کے لفظ اور بے عملی کے لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں. اگر اس حکومت نے بہتر پرفارم کیا ہوتا, اس حکومت کے پاس ایسے لوگ ہوتے, جس کا دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ میرے پاس 200 لوگوں کی ایسی ٹیم ہے جو پاکستان کے ہر شعبے کو بدل کے رکھ دے گی. 90 دن سے شروع ہونے والی بات پھر 100 دن تک, اور 100 دن سے پھر 6 ماہ تک, اور 6 ماہ سے سال تک پہنچی, اور اب 3 سال ہو گئے ہیں. اگر ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی جو حکومت میں اس میں تو آسمان نیچے آ گیا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے ان سے بھی زیادہ بدتر غلطیاں کی ہوئی ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اس وقت اپوزیشن صرف یہ توقع لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یا تو عمران صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ویسے ہو جائے, یا کوئی ان کی حکومت گرا دے اور پھر ان کی باری آ جائے. جب وہ بات کرتے ہیں الیکشن کی, they do not mean necessarily to go to election and get votes and come back to power. بٹ بخاری صاحب پیپلز پارٹی بھی تو ساتھ نہیں ہے. ایک اہم نقطہ یہ تھا انصار عباسی صاحب کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری کشمکش کو انجوائے کر رہی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس جو آئی ہیں کل کے بعد وہ آرام سے دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی اس کشمکش میں اترنے کو تیار نہیں ہے. میں مختصر جواب دوں گا اس کا. دیکھیے, پیپلز پارٹی نے اس رجیم کے جو ہمدرد ہیں ان کی بہت خدمت کی ہے. آپ کو یاد نہیں رہا وہ آصف علی زرداری صاحب کا چھاتی ٹھوک کے کہنا کہ ہاں میں نے بلوچستان کی حکومت گرائی ہے؟ آپ کو یاد نہیں رہا کہ کس طریقے سے صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے؟ آپ کو یاد نہیں رہا کہ وہاں بلوچستان میں کیا ہوا تھا؟ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ غور سے دیکھیے گا جو بلاول بھٹو زرداری کے بیانات ہیں پچھلے کوئی دو مہینے سے, وہ بظاہر تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت پچھتاوا ہے, ہم پی ڈی ایم سے نکل کے کہیں کے نہیں رہے ہیں, لیکن وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جب تک ملے گی نہیں, نہ بزدار کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, نہ عمران خان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے اجلاس میں شاید اس حوالے سے کوئی گفتگو ہو اور پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ہو. میں دعا نہیں کر رہا ہوں, میں حالات کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کمزور ہوں گے تو اپوزیشن اسٹرینتھ پکڑے گی. اچھا, میرے ساتھ رہیے قاضی صاحب. سعید قاضی صاحب, خاصی سلیم بخاری صاحب نے 1985 کے حوالے سے بھی خاصی دلچسپ باتیں کی, لیکن سوال آپ کا میرا آپ سے یہ ہے کہ 18 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کا اس الائنس میں, پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی طریقہ جو ہے وہ نکل سکے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مغربی ممالک جو ہیں, برطانیہ سمیت, وہ بڑا دلچسپی لیتے ہیں اس چیز میں کہ شاید بلاول بھٹو بھی ایک فیوچر کے بڑے زوردار لیڈر ہو سکتے ہیں, شاید پاکستان کے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اس پہ آپ کا کیا ہے رد عمل؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں.
جس سے میں بات شروع کرتا ہوں اپنی، کیونکہ بڑی اہم بات کی انہوں نے بخاری صاحب نے، کہ پی ٹی وی پر ایک دفعہ نیوز کاسٹر چھٹی کر گئی بتائے بغیر، تو اداکار ننھا کو کہا گیا کہ آج خبریں پڑھ دیں. ان کا میں پڑھتے دیں گا پر مننے گا کوئی نہیں. بات اتنی ہے کہ تاریخ اس لیے یاد دلائی جاتی ہے تو لبرٹی کی لڑائی نہ بنا کے ان لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے، ہمیں اس عوام کو، میں سعید قاضی یہاں بیٹھ کے گمراہ نہ کروں، اس سارے جو ایک بیوروکریٹک اور ریاستی سٹرکچر ہے جو بڑا اوپریسو ہے، تم کو یہ بندہ آزاد کروائے گا. یہ کوئی اپنے دکھ درد کے لیے آیا ہے، کسی اپنی مصیبت کا مارا ہے بیچارہ. یہ اس کو تو اپنی پارٹی لیڈر نہیں مانتی، اس کا تو اپنا پرائم منسٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ 3 دفعہ الیکشن چرا کے آئے. میں خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کروں، ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا تھا. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ خدا را اس تاریخ کو بلانے کی کوشش نہ کریں اپنے پوڈیمز پر بیٹھ کر، اور اس نئی نسل کو جس نے وہ ظلم اور وہ بربادیاں اور ان شخصیات کی تعمیر نہیں دیکھی، انہیں مت یہ بتائیں کہ یہ تمہیں سول آزادیاں بھی لے کے دیں گی، تمہیں روٹی بھی لے کے دیں گی، کیونکہ ہم ڈسے ہوئے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں بتائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ. اور ہوا کیا، میں یہ بات ختم کرتا ہوں، کل تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو بہت بری تھی، آج صبح سویرے اچھی ہو گئی ہے. لوک ایٹ دیم، کتنا ایک لمحہ نہیں لگایا انہوں نے اپنا سٹینس تبدیل کرنے میں. تو دس از دیئر ریئل کیریکٹر، اینڈ ایز اے جرنلسٹ اٹس مائی جاب اینڈ ڈیوٹی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں. اس کے علاوہ باقی نہ عمران خان سے مجھے کوئی امید تھی، نہ ہے، نہ رہے گی، نہ میں ان کے فلسفہ معیشت و سیاست سے ایگری کرتا ہوں. مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ نااہلی سے بہتر ہوتی ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی اپنی نئی آواز سے لوگوں کو بتاؤں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کرپشن از نیور بیٹر دین نااہلی، ہمیں دونوں نہیں چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب دونوں میرے ساتھ رہی ویری کوئکلی. اس سے پہلے کہ انصار عباسی آپ وائنڈ اپ کریں اس ڈسکشن کو، سلیم بخاری صاحب یور کوئک ریئیکشن ٹو سعید قاضی صاحب نے جو کہا، اس کے بعد پھر میں انصار عباسی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وائنڈ اپ کریں. میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں ان سے اختلاف کروں، لیکن وہ ایک بات بھول گئے ہیں، صرف وہ اگر ایڈ کر دیتے تو یہ بڑا کمپریہنسو جواب تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں گمراہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اٹ ورکس آئیدر وے. ہمیں پچھلوں کے گناہوں کا ذکر کرتے کرتے جو موجودہ ہیں ان کی نہلی کے اوپر بھی گفتگو کر لینے میں کچھ لگتا نہیں ہے، اس پر ہمیں کر لینی چاہیے. یہ بھی ہماری فرائض میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ میں کیا کہوں، سعید قاضی سے بہت پیارا ہے، ہمیں ہمارے بہت پیارے آدمی ہیں. جب ڈھنگ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں ان باتوں سے بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. ان باتوں سے زیادہ وزن ہوتا ہے. پر اچھا چلیں یہیں سے. انصار عباسی صاحب، 18 تاریخ کو کیا واپسی ہو پائے گی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے اندر؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ ہو پائے گی. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو پائے گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ بلاول میں خواہش ہے کہ الائنس کو مضبوط کیا جائے. نہیں، خواہش کی اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اور اگر آپ نے فرض کریں کہ گورنمنٹ کو چلتا کرنا ہے ریئل مینر، اور جو پریکٹیکل سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب ریزگنیشن، ان کے تو سٹیکس ہیں اس پورے سسٹم میں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. اور پھر وہی جو بخاری صاحب نے ساری باتیں بتائیں وہ تو مزے میں ہیں. لیکن ایک بات میں چھوٹی سی کر دوں گا، جو قائد صاحب نے باتیں کی نا، میں بالکل صحیح باتیں انہوں نے کی، لیکن ہمیں اپنا رول بھی دیکھنا چاہیے، یہ والا بھی، کہ ہم نے نواز شریف کی محبت میں یا اس کی نفرت میں کس طرح سے اس کو چلتا کیا، اور کس طرح سے ہم نے خواب بلڈ کیے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کہ پتہ نہیں کیا جنت مل جائے گی ہمیں. اور پھر ہم وہی لوگ سارے جنہوں نے، مطلب ہے کہ میں میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، اور آن دا بیسس آف پروپیگنڈا دے ہیو ناٹ بین ٹاکنگ اباؤٹ فیکٹس، جو پروپیگنڈا کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اور بہت بڑا ایک نمبر ہے وہ. اب وہ سارے کے سارے تقریباً موسٹ آف دیم وہ اب ہمارے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ کہ جی یہ تو بربادی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. سو یہ بات ہے کہ جی آپ کو آبجیکٹیولی آپ بالکل کرٹیسائز بھی کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے، بے شک آپ حکومت کا کریں، بے شک آپ اپوزیشن کے متعلق کریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ نواز شریف کو چلتا کرتے ہوئے جو ساری جدوجہد تھی میڈیا کی، اس میں یہ تھا کہ جو بھی خرابیاں ہیں اور فیلیئرز ہیں معیشت کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب نواز شریف کی خود غرضی کی وجہ سے ہیں، بیڈ مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، سب کچھ ہے.
لیکن ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے یہ چیز کہیں کم ہی ڈسکس ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو سارا نظام معیشت و نظام حکومت ہے اس کے اندر اس قسم کی خرابیاں ہیں. اس کے اکنامک سسٹم کے اندر اسکل سیٹس نہیں ہیں, کمپیٹنسی نہیں ہے, معیار تعلیم کا بہت خراب ہے, یونیورسٹیاں صرف کاغذ کی ڈگریاں دے رہی ہیں, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, ایکسپورٹس ہماری نہیں گرو کر پاتی ہیں, ہماری انڈسٹری اتنی کمپیٹیٹو نہیں. ان چیزوں پہ بحث کم ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے اس کو کوئی سننا نہیں چاہتا. یہی بات زیادہ تر بحث یہی ہوتی ہے کہ شہباز شریف نے, مریم نے, نواز نے, شیخ رشید نے یہ بالکل ایبسلیوٹلی, اور وہ یہی باتیں کرتے ہیں. اصل مسائل یہ ہیں کہ یہ مسئلے ڈسکس کر کے آپ ریزالو کریں, آپ آگے چلیں. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں, لیکن یقین کریں آپ ٹاک شوز کوئی بھی دیکھ لیں, ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو لڑائی جہاں پہ ہوگی اور بالکل بیکار قسم کی باتوں کے اوپر, بالکل بیکار قسم کے اوپر, وہ موسٹ سکسیزفل ہمارے ٹیلی ویژن شوز ہوتے ہیں. سو ہم نے بھی ایک تماشا لگایا ہوا ہے اور وہ بھی اس تماشے کے مطابق ہی چل رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے میڈیا نے, اور وہ اس تماشے کے مطابق چل رہے ہیں. اور پاکستان میں اللہ معاف کرے, میڈیا اور سیاست دانوں نے مل کے ایک تماشا لگایا اپنے اپنے لیے. نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اتنے رسپانسبل, ہم وی آر ہائیلی رسپانسبل, ہم ہائیلی ارسپانسبل ہیں. ہمیں تو دیکھیں, ہم وائی شوڈ وی بی دا پارٹی, ہم ان تو ہمیں کم از کم تھوڑی سی میچورٹی کا مطلب ہے کہ ہم کیوں ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے جو ریئل ایشوز ہیں. ہم یہی بس بٹھا دیا آمنے سامنے, لڑا دیا اور بس واہ واہ ہو گئی اور پروگرام ٹاپ پہ چلا گیا, اور پھر دوسروں اینکرز کے اوپر پریشر چلا جاتا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے جی, وہ تو بڑا دیکھیں وہ تو بڑی ریٹنگ آ گئی, آپ کیا یہ جو چیز ہے نا صاحب. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. بہت ہی دلچسپ, بڑی سیر حاصل اور بڑی انفارمیٹیو ڈسکشن. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب کا, مجیب الرحمان شامی صاحب کا, سعید قاضی صاحب کا اور سلیم بخاری صاحب کا. اور اس میں سے ایک بہت انٹرسٹنگ جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جب ساری اپوزیشن اس وقت کی میڈیا اور ہم سب نے مل کے یہ آرگومنٹ بنایا کہ پاکستان کے حالات اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کرپٹ ہے, ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, اور وہ یہ نتیجہ نکالا اور کہا, اور پھر خواب یہ دکھایا اپنے آپ کو اور ساری قوم کو یہ دکھایا کہ اگر یہ حکومت چلی جائے گی, ایک آنیسٹ گورنمنٹ آ جائے گی, مختلف گورنمنٹ آ جائے گی, تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اب وہ گورنمنٹ ہے, اب آرگومنٹ یہ ہے کہ نااہل ہیں, نکمے ہیں, ان سے کچھ ہوا نہیں ہے. اور جو اصل ایشوز ہیں کہ اس ملک کی معیشت کی بنیادی کمزوریاں ہیں, یہاں کی یونیورسٹیاں اور کالج کاغذ کے سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہے, انڈسٹری کو اسکلڈ ورک فورس نہیں ملتی, انڈسٹری کمپیٹیٹو نہیں ہے, ایکسپورٹس بن نہیں سکتی ہیں, ایلیٹ کنٹرول اور ایلیٹ کیپچر ہے انڈسٹری کے ایریاز میں, جگہ جگہ پہ شوگر کو دیکھ لیں اور سب چیزوں کو دیکھ لیں, ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں. وہ جو اصل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات جو ہے بالکل نہیں کر پاتے, اور ہم نے ایک تماشا, ایک کھاڑا, ایک کسے کہتے ہیں بازار لگایا ہوا ہے, مینا بازار لگایا ہوا ہے, جس میں سیاستدان آ کے اپنی اوپینینز اور ایک دوسرے کی پتلون اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آج کے پروگرام کا یہ نتیجہ پہنچ جائے تو بڑا سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, آج آپ سے ملاقات ہوتی ہے.